बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। और हमेशा की तरह सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। एक वफाकी वज़ीर ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को गाली दे दी, और गाली तो गाली होती है लेकिन इंतहाई नारवा गाली, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। लेकिन इस पर बात करने से पहले कि ये वफाकी वज़ीर कौन है, उन्होंने क्यों गाली दी और भरी महफिल में गाली दी, उससे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 10 अप्रैल आज 10 अप्रैल 2023 पाकिस्तान की तारीख़ में 10 अप्रैल की क्या अहमियत है, इसकी क्या तारीख़ है, मुस्तक़बिल में 10 अप्रैल को कैसे याद रखा जाएगा। ये दिन काफ़ी अहमियत का हामिल दिन है पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से। 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान का मौजूदा आइन नाफिजुल अमल हुआ, यानी पाकिस्तान को मिले हुए आइन 1973 के आइन की आज गोल्डन जुबली है। 50 साल हो चुके हैं। इन 50 सालों में आइन को मुतअद्दिद मरतबा मुअत्तल किया गया। आपके इल्म में है, सबसे पहले आइन को मुअत्तल किया जनरल ज़ियाउल हक ने, उसके बाद आइन को एब्रोगेट, आइन को मुअत्तल किया परवेज़ मुशर्रफ ने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2 मरतबा। एक मरतबा 12 अक्टूबर 1999 और एक मरतबा 3 नवंबर 2007 जब मुल्क में एमरजेंसी प्लस का नफाज किया। अगर आपको याद होगा कि जजों को घरों में नज़रबंद कर दिया गया था, हिरासत में ले लिया गया था। ये तारीख दिन है हमारी पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन अब मौजूदा जो हालिया जो तारीख है, माजी करीब में हम देखें तो गुज़श्ता साल 10 अप्रैल को मौजूदा हुकूमत मारज़ वजूद में आई। एक अदम एतमाद तहरीक की कामयाबी के बाद 9 अप्रैल रात 12 बजे से कुछ चंद मिनट पहले वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और रात 12 बजे के बाद मौजूदा हुकूमत का वजूद क़याम में आया। और फिर अगले रोज़ मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ लिया। लिहाजा आज 10 अप्रैल को मौजूदा हुकूमत की आप सालगिरह कह लें और इमरान खान के हुकूमत के ख़ात्मे की बरसी भी कह सकते हैं। 10 अप्रैल को यानी आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने चैम्बर में एक कार्रवाई की, एक समाअत थी जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ जो साबिक़ हुकूमत इमरान खान की हुकूमत ने एक अपील दायर की थी। रिव्यू, क्यूरेटिव रिव्यू उसे कहते हैं। ये यानी नज़र सानी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक और नज़र सानी, ये इख्तरा साबिक़ वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने ईजाद की थी या दरियाफ़्त की थी। और ये हुकूमत ने उस वक्त जो काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था, जो फुल कोर्ट उन्होंने जो उसको मुस्तरद किया था, फिर उसके बाद हुकूमत रिव्यू अपील में गई, वो मुस्तरद हो गया। तो एक क्यूरेटिव यानी एक और मरतबा ये रिव्यू की पिटीशन फ़ाइल की गई। 1 साल गुजर जाने के बाद मौजूदा हुकूमत ने इस रिव्यू पिटीशन को वापस लेने का फ़ैसला किया। जब हुकूमत ने कहा कि जी हम ये अपील में नहीं जाते काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़, ये वापस की जाए, तो चीफ जस्टिस ने ऐन उस मौके पर जबकि उनके और काजी फायज ईसा के इख्तलाफात अपने उरूज पर थे, चीफ जस्टिस ने चैम्बर में उसकी समाअत की और आज 10 अप्रैल को उसका फ़ैसला महफूज कर लिया। खुदा जाने ये फ़ैसला क्या होगा, क्या वो इस मामले को आगे चलाएंगे, यानी काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ चलाएंगे। अगर चलाएंगे तो फुल कोर्ट बनाना पड़ेगा। अब बहुत से जज साहिबान उस वक्त जो फुल कोर्ट में मौजूद थे अब रिटायर हो चुके हैं, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकिर हैं,
اور بھی جج صاحبان ہیں، اب میرے ذہن سے ان کے نام نکل گئے ہیں، لیکن وہ 3 کے قریب وہ جج صاحبان ہیں جو اس وقت تھے. میرا خیال ہے جسٹس گلزار بھی تھے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ مزید اگر فل کورٹ بنانا پڑا یا عین ممکن ہے کشادہ دلی وسعت قلب کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کی اس اپیل کو مانتے ہوئے، یعنی اس درخواست کو مانتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو اپیل ہے، جسٹس عمر عطا بندیال یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، حکومت واپس لینا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بہرحال اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. اب 10 اپریل کو سینٹ نے ایک مرتبہ پھر قرارداد پاس کی ہے کہ ملک بھر میں انتخاب ایک ہی دن ہونے چاہیے. 10 اپریل کو آج پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس میں اس بل کو دوبارہ منظور کیا جائے گا جو کہ چیف جسٹس کے اختیارات، انتظامی اختیارات کے حوالے سے ہے، جس کو سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجر بل کہتے ہیں. وہ بل دوبارہ آج پارلیمنٹ میں جوائنٹ سیشن میں پیش ہوگا اور پارلیمنٹ اس کو منظور کرے گی. 10 اپریل کو ہی آج ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ اپنے مشترکہ اجلاس میں یا قومی اسمبلی میں جو ایک بل پیش کیا گیا ہے، فی الحال قومی اسمبلی میں بل پیش کیا گیا ہے، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بل پیش کیا گیا ہے. بل پیش کیا گیا ہے جناب وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ کیا اس وقت یہ جو سپریم کورٹ کا جو متنازع بینچ کا جو حکم ہے 21 ارب ڈالرز الیکشن کمیشن کو پنجاب میں الیکشن کے انعقاد کے لیے ادا کیے جائیں، تو کیا پارلیمنٹ یہ بل منظور کرتی ہے؟ یقیناً پارلیمنٹ اس پر انکار ہی کرے گی. تو یہ 10 اپریل کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر کرنا تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. اور آج چونکہ آئین کی گولڈن جوبلی ہے تو آپ دیکھیے کہ آج بھی معزز ترین اداروں میں کس طرح 1973 کے متفقہ آئین کو پامال کیا جا رہا ہے. آج بھی اس عدالت میں ایک ریفرنس گزشتہ 10-11 سال سے پڑا ہوا ہے، پینڈنگ ہے، اس پر گرد آ چکی ہے. وہ ریفرنس کیا ہے؟ 1973 کے آئین کے خالق ذوالفقار علی بھٹو کو عدالت کے ذریعے قتل کیا گیا تھا. اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ریفرنس فائل کیا تھا کہ عدالت یہ بتائے کہ کیا وہ فیصلہ درست تھا. اگر درست تھا تو قوم کو بتایا جائے، اگر درست نہیں تھا تو کیا عدالت اپنے کیے پر شرمندہ ہے. اس فیصلے پر کوئی سماعت نہیں ہوئی، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو ہمارے ملک کی بدقسمتی کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور ابھی تک جاری ہے. جو ملک آئین، قانون، قواعد اور ضوابط کے تحت نہ چلایا جائے، اس ریاست کا حال وہی ہوتا ہے جو آج ہم ریاست پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. ایسے لگتا ہے ہر ادارہ قانون آئین کی پابندیوں سے اور مادر پدر آزاد ہے. بہرحال افسوسناک پہلو ہے، آپ بھی غور کیجئے گا. آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، پاکستانی بن کر سوچئے کہ ہم نے اس ملک اور اس ملک کے آئین کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کیا، جس کی آج ہم گولڈن جوبلی منا رہے ہیں. کیا یہ گولڈن جوبلی منانے کے اہل یا قابل ہیں ہم لوگ؟ خیر، اب آتے ہیں جناب وفاقی وزیر. جی ہاں، ایک وفاقی وزیر نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھری محفل میں بہن کی گالی دے ڈالی. اور بدقسمتی سے ان وفاقی وزیر کا تعلق میرے حلقے سے ہے یا میرا تعلق ان کے حلقے سے ہے. ان کا نام ہے، وہ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ہیں مرتضیٰ جاوید عباسی، جو کہ ایبٹ آباد سے کے ایک حلقے سے منتخب ہوئے ہیں. اور میرا ووٹ بھی انہی کے حلقے میں ہے. یہ الگ بات ہے میں نے ان کو ووٹ دیا یا نہیں دیا، یہ میرے اللہ کو معلوم ہے. لیکن مرتضیٰ جاوید عباسی نے گزشتہ روز اپنے حلقے میں اپنے علاقے کے لوگوں سے ایک خطاب کے دوران چیف جسٹس کو بہن کی گالی دے ڈالی. بہن کی گالی دے ڈالی. گالی تو کوئی بھی، جس طرح میں نے کہا کہ ناروا، غلیظ، گھٹیا لفظ ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو گالی کہا جاتا ہے. لیکن بہن کی گالی دینا، چیف جسٹس کو گالی دینا، دیکھیں
میرے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے، وہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، آبویسلی اس میں ساؤنڈ نہیں ہوگی کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی بھی ہے اور میری اپنی بھی پالیسی ہے کہ ہم لوگ گالیوں کو فروغ نہ دیں، لیکن یہ ویڈیو ثبوت کے طور پر آپ کو اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ کسی کو شک نہ رہے۔ اب چیف جسٹس ہو یا سپریم کورٹ کا کوئی معزز جج ہو، آپ اس کے کنڈکٹ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، آپ اس کے فیصلے پر تنقید کر سکتے ہیں، ان کی ذات کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو آپ اس پر کھل کر تنقید کر سکتے ہیں، جیسے ہم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن اخلاق اور تہذیب کے دائرے کے اندر ہم کسی چیف جسٹس کو، کسی معزز جج کو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہو چاہے وہ سول جج ہو، ہم اس کو گالی نہیں دے سکتے، اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ قانونی طور پر جرم ہے۔ ہم کسی چیف جسٹس کے اہل خانہ کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے، ان کو بدنام نہیں کر سکتے، چاہے اس کا ہمارے پاس ثبوت ہی کیوں نہ موجود ہو، لیکن ان کے فیصلوں پر ہم کھل کر تنقید کر سکتے ہیں۔ ان کے کانڈکٹ، جو ان کا طرز عمل ہے عدالت کے اندر یا عدالت کے باہر، اس پر ہم تنقید کر سکتے ہیں، بطور شہری یہ ہمارا حق ہے اور آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے، جس آئین کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرتضیٰ جاوید عباسی کے خلاف یہ توہین عدالت کا ایک زبردست کیس بنتا ہے۔ چیف جسٹس کتنے بھی متنازع کیوں نہ ہو، جب تک وہ اپنی کرسی پر فائز ہیں، براجمان ہیں، اس وقت تک وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، میں مانوں یا نہ مانوں، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ اور اس وقت چیف جسٹس کو، مرتضیٰ جاوید عباسی کو توہین عدالت میں طلب کرنا چاہیے، اور اگر وہ ذاتی طور پر انسانیت کے حوالے سے، کسی ترس کے حوالے سے، خدا ترسی کے حوالے سے، اللہ کے راہ میں اگر وہ معافی مانگتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، ورنہ اس بات پر معافی نہیں بنتی۔ اس بات پر مرتضیٰ جاوید عباسی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ ایک مثال قائم ہو کہ چیف جسٹس جیسا بھی ہو، اس کے فیصلے جیسے بھی ہوں، آپ اس کو بہن کی گالی نہیں دے سکتے، آپ اس کو ماں کی گالی نہیں دے سکتے، آپ اس کو بیٹی کی گالی نہیں دے سکتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، بیٹیاں اور بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، خواہ وہ آپ کے بدترین دشمن کی بیٹی ہے، آپ کو اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی حیا ہے تو آپ کو اسے اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے۔ آپ کے دشمن کی بہن ہے، آپ کو اس کو اپنی بہن سمجھنا چاہیے، آپ کو اس کے احترام، اس کی توقیر، اس کی عزت میں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، بالکل اسی طرح عزت احترام دینا چاہیے جس طرح آپ اپنی بیٹی یا اپنی بہن کو دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات کون سمجھائے؟ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عدم برداشت سے لبریز ہے، معاشرے میں برداشت نام کی چیز نہیں ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس بات کو چھوڑیے، آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں یہ گالی کا کلچر کس نے فروغ دیا، یہ اوئے، یہ چور، ڈاکو، تیری یہ، تیری وہ، نانی، فلاں، یہ پیرنی، جادوگرنی، یہ ساری چیزیں ابھی ہم نے دیکھی ہیں 3 4 5 سالوں میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی وزیر کو سب سے پہلے تو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، چیف جسٹس سے معافی مانگنی چاہیے، تحریری طور پر معافی مانگنی چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی کارروائی شروع، اسمبلی کے فلور پر معافی مانگنی چاہیے۔ اور ایک اور مطالبہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، ظاہر اتحادی حکومت ہے، لیکن سربراہ اس کے کون ہیں؟ شہباز شریف وزیر اعظم، جو کہ مسلم لیگ نون کے بھی صدر ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر مرتضیٰ جاوید عباسی کو وزارت سے الگ کر دیں، ان کو سبکدوش کر دیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پوری حکومت، وفاقی کابینہ، وزیر اعظم اس گالی کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ مجھے امید ہے، میرا کوئی ذاتی بغض اناد مرتضیٰ جاوید عباسی کے ساتھ نہیں ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ ان کا بیٹا اور میرا بیٹا پریپ کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک کلاس فیلو رہے ہیں، وہ اب بھی آپس میں دوست ہیں، یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں۔ لیکن چونکہ ہم لوگوں نے اللہ کو جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، ضمیر کے مطابق بات کرنی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرتضیٰ جاوید عباسی نے انتہائی گھٹیا غلیظ حرکت کی ہے، اور
انہیں اس پر نہ صرف معافی مانگنی چاہیے بلکہ ان کو کیے کی سزا ملنی چاہیے، جو سزا میں نے بتائی ہے کہ ان کو وزارت سے الگ کیا جانا چاہیے، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ آئندہ اس طرح کی جو حرکت کرے گا اس کے خلاف ایسا ہی سلوک ہوگا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔